नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस नशिस्त में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज की इस नशिस्त के अंदर हम बात करेंगे सूरा बकरा आयत नंबर 29 पे। इस आयत का तर्जुमा कुछ यूँ है, वही है जिसने सब कुछ जो ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा किया, फिर वो बालाई हिस्सों की तरफ मुतवज्जा हुआ और उसने उन्हें दुरुस्त करके उनके 7 आसमानी तबकात बना दिए और वो हर चीज़ का जानने वाला है। नाज़रीन, इस आयत मुबारका में अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बहुत सारे जो राज हैं वो छुपे हुए हैं और वो सारे के सारे राज नाज़रीन हमारे मुताल्लिक़ ही हैं। अब इस आयत मुबारका के फिर 2 मफ़हूम हैं, एक इसका ज़ाहरी मफ़हूम है और एक इसका बातनी मफ़हूम है। सबसे पहले हम इस आयत मुबारका को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसका सबसे पहला हिस्सा है और उसके ज़ाहरी मफ़हूम पे बात करेंगे और साथ ही उसके बातनी मफ़हूम पे भी बात करेंगे। इसका पहला हिस्सा वही है जिसने सब कुछ जो ज़मीन में है तुम्हारे लिए पैदा किया। नाज़रीन, अब अगर आप अपने गिरदो नवाह में देखें तो ये ज़मीन जिस पर आप चल रहे हैं, ये ज़मीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फ़कत हमारे लिए पैदा की। अब इस ज़मीन में आप कोई चीज़ बोते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस ज़मीन को हुक्म देता है कि तू मेरे बंदे के लिए अनाज उगा दे। वो अनाज क्या करता है? वो अनाज हमारी खुराक को पूरा करता है। अब ज़रा गौर करते जाइएगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस ज़मीन में दरख्त उगाए। दरख्त क्या करते हैं? ऑक्सीजन का काम करते हैं। फ़ायदा कौन उठा रहा है? आप और मैं। अब ये जो दरख्त हैं, इनसे जो लकड़ी हासिल होती है, इन लकड़ियों से हम अपने घरों में, अपने दफ्तरों में क्या बनाते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। फ़ायदा कौन उठा रहा? आप और मैं। मज़ीद आगे बढ़िए, इसी ज़मीन में हमें बहुत सारी धातें मिली। वो धातें क्या करती हैं? मसलन इस ज़मीन से हमें सोना मिला, वो सोना हम क्या करते हैं? अपने शादियों में जो मुख्तलिफ़ त्यौहार होते हैं वहाँ पर पहनते हैं। फ़ायदा कौन उठा रहा? आप और मैं। इसी ज़मीन से हमें जो है वो लोहा मिला, उस लोहे से हम अपनी रोज़मर्रा की बहुत सारी अशिया बनाते हैं। फ़ायदा कौन उठा रहा? आप और मैं। इसी ज़मीन से हमें क्या मिला? तांबा मिला, तांबे से हम अपनी रोज़मर्रा की बहुत सारी अशिया बनाते हैं। फ़ायदा कौन उठा रहा? आप और मैं। इसी ज़मीन से हमें और कुदरत के बहुत सारे ख़जाने मिले। कोयला मुझे इस ज़मीन से मिला, उससे मैं क्या कर रहा हूँ? एनर्जी हासिल कर रहा हूँ। एनर्जी हासिल करके अपनी ज़िंदगी के मामलात को चला रहा हूँ। फ़ायदा कौन उठा रहा? आप और मैं। इसी ज़मीन से हमें गैस मिली, वो गैस क्या करती है? आज हमारे खाने पकाने के मामलात में इस्तेमाल हो रही है। फ़ायदा कौन उठा रहा? आप और मैं। इसी ज़मीन से हमें पेट्रोल मिला, वो पेट्रोल क्या करता है? हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारी आमदो रफ्त के लिए, हमारे सुकून के लिए जो सवारियां हैं, उन सवारियों में इस्तेमाल होता है। फ़ायदा कौन उठा रहा? आप और मैं। इसी ज़मीन में अगर आप गौर करें तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रोशनी की, किसके ज़रिए? सूरज के ज़रिए। फ़ायदा कौन उठा रहा? आप और मैं। और ये जो दरख्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस ज़मीन पर लगाए, वो दरख्त क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन मुहैया कर रहे हैं। ऑक्सीजन से फ़ायदा कौन उठा रहा? आप और मैं। नाज़रीन, गौर वाली बात, गौर व फ़िक्र वाली बात आपके लिए यहाँ पर मैं एक नुक्ता छोड़े जा रहा हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। ये जितनी भी चीज़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बनाई, इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा कौन उठा रहा? आप और मैं। अब इस आयत मुबारका को समझिएगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला क्या फरमा रहा है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहा है, वही है जिसने सब कुछ बनाया। किस में? जो इस ज़मीन में है। किसके लिए बनाया? तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हारे लिए पैदा किया, तुम्हारे लिए पैदा किया, मेरे लिए पैदा किया। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला आज से 1400 साल पहले मुझे बता चुका कि ऐ मेरे बंदे, इस ज़मीन में मैंने जो कुछ भी पैदा किया वो फ़कत
تیرے لیے پیدا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اور رب ہم سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ رب کو ہمارے اندر اپنے محبوب کا عکس نظر آتا ہے، کیونکہ اس نے یہ صورت محمدی بنائی ہے۔ لیکن ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے، ہم اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے تو میرا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مگر افسوس ہم ان چیزوں کو غور و فکر سے، اس زاویے سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، جس وجہ سے ہم رب تک پہنچ ہی نہیں پا رہے۔ اب ناظرین، آپ کو اس آیت مبارکہ کا ایک اور مفہوم بھی سمجھاتا ہوں۔ ایک دن میں اور میرے کچھ دوست، ہم پروفیسر صاحبان اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پیش ہوئے، اور اس آیت مبارکہ کے حوالے سے ان کی بارگاہ میں کچھ ڈسکشن ہوئی، کچھ باتیں ہوئیں۔ انہوں نے اس آیت مبارکہ کا ایک ڈیفرنٹ پہلو، ایک مختلف پہلو ہمارے سامنے رکھا۔ وہ پہلو میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے پیر و مرشد نے فرمایا، میرے راہبر نے فرمایا، میرے استاد نے فرمایا، در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی اس ظاہری زمین کا تذکرہ تو ہے ہی ہے، در حقیقت اس کے پس پردہ میرے پیر و مرشد نے فرمایا یہ تمہاری اس زمین کا تذکرہ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ میری زمین کون سی؟ میرا یہ جو وجود ہے، یہ میری زمین ہے۔ تو میرے پیر و مرشد نے فرمایا کہ یہ تمہاری زمین کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ جو آنکھ بنائی، کس کے لیے بنائی؟ فقط تمہارے لیے بنائی۔ یہ جو ناک بنایا، فقط کس لیے بنایا؟ تمہارے لیے بنایا۔ یہ جو کان بنائے، یہ جو دل بنایا، یہ جو ہاتھ بنائے، یہ جو پاؤں بنائے، تمہارے جسم کا ایک ایک اعضاء جو میں نے بنایا، فقط میں نے اس لیے بنایا کہ تم خوبصورت دکھائی دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو ہمارے اندر اپنے محبوب کا عکس نظر آتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وجود میں، ہمارے اس وجود کی زمین میں جتنی بھی چیزیں بنائیں وہ فقط میرے لیے بنائیں۔ ہاتھ میرا کام کرتے ہیں، پاؤں میرا کام کرتے ہیں، گردے جو ہیں وہ میرے لیے آسانی فراہم کرتے ہیں، جگر جو ہے وہ میرے لیے آسانی فراہم کرتا ہے، پھپھڑے جو ہیں، وٹ ایور آپ اپنے جسم کے کسی بھی اعضاء کی بات کر لیں تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ میری زندگی کو آسان کرنے میں کیا کر رہے ہیں؟ میرے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ تو اس وجود کی زمین میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی بھی چیزیں بنائیں وہ تمام کی تمام فقط میرے لیے جو ہیں وہ پیدا کی۔ اور یہاں سے ایک اور چیز بڑی واضح ہوتی ہے، وہ کیا؟ ہمیں ہر لمحہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں اتنی خوبصورت تخلیق کے اندر جو ہے وہ اس کائنات کے اندر بھیجا۔ اسی لیے تو میرا دل کرتا ہے میں بار بار کہوں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو ناظرین، جب میرے پیر و مرشد نے اس زمین کی حقیقت کو میرے سامنے کھولا تو یہ میرے لیے ایک سوچنے کا نیا انداز تھا، نیا زاویہ تھا۔ میں نے آج سے پہلے اس زاویے کو کبھی دیکھا ہی نہ تھا۔ تو میں تو زمین در حقیقت اس ظاہری زمین کو سمجھ رہا تھا۔ تو میرے پیر و مرشد نے فرمایا تمہاری اصل زمین جو ہے وہ تمہارے یہ وجود کی زمین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری روح اس وجود کے بغیر جو ہے وہ اس کائنات میں، اس ظاہری کائنات میں چل پھر نہیں سکتی۔ تو اس دن مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی جہاں پر زمین کا تذکرہ کرتا ہے وہ در حقیقت میرے اس وجود کی زمین کا تذکرہ جو ہے وہ وہاں پر ہو رہا ہے۔ ناظرین، آئیے اس سے آگے چلتے ہیں، اسی آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ پھر وہ بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے درست کر کے ان کے 7 آسمانی طبقات بنا دیے۔ اب ناظرین، اگر تو میں ظاہری معنوں میں بات کروں تو جو میں اب تک 35-36 سال کا ہو گیا ہوں، جس سے بھی میں نے سنا، میں نے یہی سنا کہ 7 آسمانی طبقات وہ آسمان ہیں جن کا تذکرہ جو ہے وہ شب معراج کے واقعہ میں بھی ہوا،
جہاں پر بڑا واضح ہے کہ آقا کریم کی ذات حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پر ملی، پھر دوسرے آسمان پر ایک اور نبی سے ملاقات ہوئی، پھر تیسرے پر ایک اور، چوتھے پر اور، پانچویں پر اور، چھٹے پر اور، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ میں ابھی تک ظاہری مفہوم میں آپ بھی یہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ 7 آسمانی طبقات در حقیقت یہ 7 آسمانی آسمان ہیں جن کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، اسی دن میرے پیر و مرشد نے ان 7 آسمانی طبقات کی حقیقت کو جب میرے سامنے رکھا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ ہکا بکا کیسے رہ گیا؟ اس حقیقت کو میں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ حقیقت کیا؟ اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اگر ناظرین ہم غور کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے پھر وہ بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تو ناظرین اب پہلے حصے کا مفہوم جو میں نے بیان کیا اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا، اور اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ زمین کا تذکرہ در حقیقت میرے اس وجود کی زمین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب میرا بالائی حصہ کیا ہے؟ میرا بالائی حصہ، بالائی کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں بلندی والے حصے کو۔ میرا بلندی والا حصہ کیا ہے؟ میرا بلندی والا حصہ جو ہے وہ کیا ہے؟ میرا دماغ ہے، میرا برین ہے۔ اب غور کیجئے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے پھر وہ بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا، مطلب پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے دماغ کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے 7 آسمانی طبقات میں بنا دیا۔ تو بیسیکلی یہ جو 7 آسمانی طبقات ہیں، یہ جو 7 آسمان ہیں، یہ جو 7 حصے ہیں، ناظرین آج کی سائنس کہتی ہے آپ کے برین کے جو میجر پارٹس ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 7 ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1400 سال پہلے قرآن کے اندر اس انسان کا جو مین پارٹ ہے اس مین پارٹ کے بارے میں ہماری توجہ جو ہے وہ اس طرف دلوا رہا ہے، مگر افسوس ہم نے کبھی غور و فکر ہی نہیں کیا۔ تو جب میرے پیر و مرشد نے اس حقیقت کو میرے سامنے رکھا تو یہ میرے لیے ایک ڈیفرنٹ سوچ تھی، اور میں نے آج سے پہلے اس طرح کا قرآن کا یہ زاویہ جو ہے وہ میں نے پہلے جو ہے وہ اس کو سٹڈی نہیں کیا تھا۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ اپروچ جب میرے سامنے آئی تو میں نے سوچا میں کیوں نہ اس بات کو آپ کے سامنے شیئر کروں، آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پھر میں نے اس بات کو سائنٹیفیکلی بھی جو ہے وہ اس کی ریسرچ کی، تو وہ بھی ریسرچ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو ناظرین آج کی سائنس جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ آج کی سائنس کہتی ہے جو آپ کا برین ہے نا اس کے 7 جو بنیادی پارٹس ہیں، وہ 7 بنیادی پارٹس کون کون سے ہیں؟ ذرا غور کیجئے گا۔ پہلا حصہ سیریبرم فرنٹل لوب، یہ دماغ کا وہ حصہ ہے جو ہماری شخصیت جو ہے اس میں سوچ پیدا کرتا ہے۔ یہ حصہ ہماری شخصیت کے حوالے سے ہے، منصوبہ بندی کے حوالے سے ہے، اور مسائل کے حل میں جو ہے وہ یہ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو یہ آج کی سائنس کہتی ہے یہ آپ کا برین کا پہلا حصہ سیریبرم فرنٹل لوب، دوسرا ہے سیریبرم پیریٹل لوب، تیسرا ہے سیریبرم آپٹیکل لوب، چوتھا ہے سیریبرم ٹیمپورل لوب، پانچواں ہے سیریبلم، چھٹا ہے برین سٹیم، اور ساتواں ہے سپائنل کارڈ۔ تو ناظرین اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان کے بارے میں آپ کو 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ میں جب اس کے بالائی حصے کی جانب متوجہ ہوا، مطلب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا دماغ بنایا، اس کا برین بنایا، تو اس کے 7 بنیادی پارٹس جو ہیں وہ بنائے۔ تو جو پہلا حصہ ہے اس کا الگ سے فنکشن ہے، جو دوسرا حصہ ہے اس کا الگ سے فنکشن ہے، جو تیسرا حصہ ہے اس کا الگ سے فنکشن ہے، مطلب ہر حصے کے، ہر آسمان کے کیا ہیں، الگ الگ سے جو ہیں وہ فنکشنز بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ بات تو ہمیں 1400 سال پہلے ہمارا رب بتا رہا ہے۔ اور ناظرین اسی لیے میں کہتا ہوں، بلکہ میں نہیں کہتا، میرے پیر و مرشد کہتے ہیں، یہ جو قرآن ہے یہ فقط کس کے لیے ہے؟ یہ آپ کے اور میرے لیے ہے۔ اس میں جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ فقط کس کا ہو رہا ہے؟ وہ آپ کا اور میرا ہو رہا ہے۔ اگر اس قرآن میں زمین کا ذکر ہے تو وہ زمین در حقیقت میرے وجود کی زمین ہے۔ اگر اس قرآن میں کہیں آسمان کا ذکر ہے تو وہ آسمان در حقیقت کیا ہے؟ میرا دماغ ہے، میری سوچ ہے۔
اس قرآن کے اندر اگر کہیں سورج کا ذکر ہے وہ سورج بھی میرے اندر ہے، اس قرآن میں اگر کہیں ستاروں کا ذکر ہے وہ ستارے بھی میرے اندر ہیں، اس قرآن میں اگر کہیں پہاڑوں کا ذکر ہے وہ پہاڑ بھی میرے اندر ہیں، اس قرآن کے اندر در حقیقت اگر کسی بھی چیز کا کوئی ذکر موجود ہے وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے اور میرے اندر موجود ہیں۔ تو آئیے آج سے ہم عہد کرتے ہیں، ہم قرآن کو اس زاویے سے، اس نظریے سے، اس سوچ سے پڑھنے کی کوشش کریں کہ اس کی ہر آیت جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ اتری ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔